कोहाट शहर में इस वक्त ट्रैफ़िक की जो सूरत हाल है, जिसके हवाले से काफ़ी वीडियोज़ लोग अपलोड कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, और वजह ये बयान करते हैं कि उन्हें सुबह के वक्त और दोपहर के दौरान, यानी सुबह से और दोपहर के दरमियान कोहाट सिटी में, जैसे कचहरी चौक से लेकर पीएफ पुराना जो पीएफ सिनेमा है, उसके माबैन जब ये ट्रैवल करते हैं तब इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। न सिर्फ कोहाट सिटी में जो किंग गेट या ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेट के जो आसपास का एरिया है, इस एरिया में, बल्कि मियाँ खेल में, मेन बाज़ार में, तहसील गेट के पास और आसपास जो सिटी के एरिया में ही है, तो गुंजानाबाद होने की वजह से उनको आमद-ओ-रफ़्त में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, और इस हवाले से जो ट्रैफ़िक डिपार्टमेंट है, चूँकि उनका अगर देखा जाए कि ट्रैफ़िक को कंट्रोल करना तो उनके बस की बात है, लेकिन उसके अलावा जो अवामिल हैं वो उनके बस से बाहर हैं। उसकी वजूहात ये है कि 80% जो काम होते हैं वो इंतज़ामी तौर पर होता है, महकमाना होता है या सियासी होता है, और जो 20% है वो ट्रैफ़िक डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी होती है, जिसको वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और कोहाट ट्रैफ़िक डिपार्टमेंट माशाल्लाह दीगर अज़ला के मुकाबले में काफ़ी चुस्त और काफ़ी ईमानदार और काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये रोज़मर्रा के तौर पर आवाम इनको देखते रहते हैं अपने काम के हवाले से। मैं बात करूँगा जो ट्रैफ़िक के हवाले से है, वो ये है कि कोहाट कचहरी चौक से लेकर पीएफ सिनेमा के माबैन, जिसे बटल नेक कहते हैं, ये वो एरिया है कि जहाँ आमद-ओ-रफ़्त का ज़रिया एकदम से मुंजमद हो जाते हैं। अगरचे देखा जाए कि जो पुराना लारी अड्डा चौक है, यहाँ तक ट्रैफ़िक बहाल रहती है और बेहतर अंदाज़ में मूव होती है, लेकिन इसके बाद जब सेंट जोसेफ कॉन्वेंट यानी जो कोहाट यूनिवर्सिटी रोड है, वहाँ से जब ये ट्रैफ़िक दाखिल होती है सिटी के अंदर, तब यहाँ ये रुक जाती है। उसकी वजह ये भी बताई गई है कि जो कैंट का एरिया है, किंग गेट के बाब ख़त्म के आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं, वो तजावज़ कर गए हैं अपनी एरिया से। मोस्टली देखा जाए कि उनकी जो दुकानें हैं, उनका सारा सामान रोड के किनारे आ गया है, और जो उनकी गाड़ियाँ होती हैं जो पिक एंड ड्रॉप के लिए यूज़ होती हैं, वो सड़क के किनारे खड़ी होती हैं। दूसरी कई वजूहात इसमें ये भी हैं कि जो कोहाट में सुजुकी और रिक्शा जो ड्राइवर हैं, उनकी तादाद में काफ़ी इजाफा हो गया है। ये भी ज़ाहिर करते हैं कि कोहाट के नौजवान काफ़ी बेरोज़गार हैं, ओवर एज हैं, या कुछ बाहर मुल्क चले गए हैं, या उन्होंने अपने रोज़गार के लिए रिक्शा और सुजुकी का सहारा लिया हुआ है। इनमें चिंची भी शामिल है, चूँकि एक हर ज़िले में या सिटी में एक्साइज़ उनकी कोशिश रहती है कि वो इतनी तादाद में रिक्शा और सुजुकी को परमिट जारी करें कि वहाँ कोई रश या लोगों के लिए दिक्कत का बायस ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी रिक्शा और सुजुकी की तादाद काफ़ी बढ़ गई हैं। कोहाट सिटी में रश की एक छोटी सी मिसाल इस वीडियो में आप मुलाज़ा करें, उसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल पे। इस वीडियो में बखूबी देखा जा सकता है कि जो कोहाट सिटी के अंदर जो ट्रैफ़िक है, वो इंतहाई ख़रामा, इंतहाई सुस्त रवी से रवां-दवां है या ब्लॉक है, और इसकी वजूहात कई हो सकती हैं। अब जो भी वहाँ मुसाफिर ट्रैवल करते हैं, उन्हें बखूबी अंदाज़ा होगा। कोहाट सिटी के कुछ ऐसे अवामिल भी हैं कि जिसकी वजह से कोहाट में ट्रैफ़िक का रश बढ़ गया है। कोहाट में जितने प्लाज़े बन रहे हैं वो नक्शे के मुताबिक नहीं हैं, और उनको जो परमिशन होनी चाहिए कि सिटी के अंदर ऐसे एरिया में कि जहाँ बहुत ज़्यादा मंजिला प्लाज़े बन रहे हैं, उनके लिए एक रूल होना चाहिए कि वो अपने लिए सड़क के किनारे बाकायदा पार्किंग का बंदोबस्त करें, ताकि उनके जो ग्राहक हैं या जो कस्टमर हैं, वो बासानी वहाँ गाड़ियाँ पार्क कर सकें। कोहाट में जो हस्पताल है वो सिटी के अंदर वाक़ हैं, कोहाट में जो स्कूल हैं वो भी सिटी के अंदर वाक़ हैं, तो ये तमाम रश काफ़ी बढ़ जाता है। वो प्लाज़े के जो सिटी के अंदर हैं, उनने पार्किंग का बंदोबस्त नहीं कर रखा। इसके अलावा जो कोहाट सिटी का एरिया जहाँ सिटी में इसे ये गुज़रता है, तो
تو یہ ایل شیپ میں ہے، مطلب کوہاٹ ہنگو روڈ جسے کہتے ہیں یا کوہاٹ بنو روڈ جسے آپ کوہاٹ یونیورسٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے، یہ ایل صورت میں ہے۔ متبادل راستے کوہاٹ کے چونکہ بند ہیں تو اس وجہ سے انہی راستوں کے اوپر کوہاٹ کی تمام ٹریفک کا دار و مدار ہے۔ کوہاٹ سٹی جب یہ قائم ہوا تھا تب بھی ہندوؤں کا دور تھا، انگریز آئے تو اس وقت جو آبادی تھی اس کے حساب سے تو یہ موضوع تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی کے گمان میں یہ ذہن میں نہیں تھا کہ جس نقشے کے اوپر کوہاٹ بن رہا ہے یا اس کی سڑکیں بن رہی ہیں، جس کشادگی کے ساتھ مستقبل میں یا مستقبل بعید میں اس قدر یہ آبادی بڑھ جائے گی کہ مقامی جو یہاں ابھی جو اس وقت جو روڈ کی صورتحال یا بازار کی صورتحال ہے وہ مقامی آبادی کے لیے کافی مشکل اور دقت کا باعث بن رہی ہے۔ دیکھا جائے تو کوہاٹ میں کئی جگہ پہ کوہاٹ بگ سٹی نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ بگ سٹی نہیں ہے، لیکن اس کے جو قوانین رائج کی جا رہے ہیں وہ بگ سٹی کے حوالے سے ہیں۔ جیسے ون وے کا نفاذ، اب کوہاٹ سٹی میں ون وے کا جب نفاذ ہوتا ہے میاں خیل بازار میں چھٹی کے ٹائم پہ، یعنی نمبر 2 ہائی اسکول گرلز ہائی اسکول جو زاگرام بازار سے انٹر ہوتے ہیں تو میاں خیل بازار تک آپ کو آؤٹ ہونا پڑتا ہے، تو یہ ون وے ہے۔ اس طرح تحصیل گیٹ باب حسنین سے لے کر ختم نبوت تک جو ون وے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایسے مقامات ہیں کہ جن کو ون وے ڈکلیئر کیا گیا ہے، اگرچہ وہاں ٹریفک کا پھر بھی مسئلہ درپیش رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ تنگ گلیاں، تنگ سڑک اور جو بلڈنگز بنی ہیں وہ وسیع و عریض بلڈنگ ہیں اور پارکنگ کوئی بندوبست نہیں ہے۔ کوہاٹ سٹی کے اندر کئی ایسے ہسپتال ہیں کہ جہاں نہ صرف سٹی کا بلکہ سٹی سے باہر لوگوں کا رش رہتا ہے، تو وہ گاڑیاں یہاں آتی ہیں۔ کوہاٹ میں جو اڈے بنے ہوئے ہیں مقامی پولیس کے مطابق، ٹریفک پولیس کے مطابق، اگر ٹی ایم اے اس ضمن میں تعاون کریں تو جو سٹی کے اندر جو اڈے ہیں اگر سٹی کے باہر منتقل کی جائیں کسی مناسب جگہ پہ کہ جہاں سواریوں کو کوئی دقت تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ماضی میں دیکھا جائے تو ریڈ زون کا قیام اس لیے عمل میں لایا گیا تھا تاکہ سٹی کے اندر جو گاڑیاں سوزوکی کی صورت میں داخل ہوتی ہیں ان کو متبادل روٹ فراہم کیا جائے اور وہ وہیں سے ان اور آؤٹ کیا جا سکے۔ اگرچہ اس میں مقامی اور غیر مقامی لوگوں کو جو سٹی کے باہر کے رہنے والے ان کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ پی ایف سینما چوک کے قریب وہ ڈراپ ہوتے تھے یا لیاقت میموریل ہاسپٹل کے قریب ڈراپ ہوتے تھے تو ان کو وہاں سٹی تک پیدل آنا پڑتا تھا، یا تحصیل گیٹ کے جو پشاور چوک ہے باچا خان چوک جسے کہتے ہیں وہاں ڈراپ ہونا پڑتا تھا، پھر ان کو سٹی آنا پڑتا تھا۔ تو سابق ناظم مولانا نیاز صاحب نے اس ریڈ زون کا خاتمہ کیا تھا یہ سوچ کر کہ لوگوں کو تکلیف ہے۔ اس کا ریڈ زون کا نفاذ بھی درست تھا اور اس کا خاتمہ بھی درست تھا۔ دونوں صورت میں کچھ چیزوں میں ہی ہے کہ پبلک کو نقصان تھا، کچھ چیز میں یہ کہ رش کی وجہ سے ٹریفک پولیس اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے، اور یہ وجوہات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے عوامل شامل ہیں کہ جس میں ریسنٹلی ضلع انتظامیہ کے ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ نے کچھ میٹنگز بھی کر رکھی ہیں۔ انہوں نے تجاویز مانگی تھی کہ کوہاٹ ٹریفک کو ہم کیسے اسموتھلی بنا سکتے ہیں۔ کوہاٹ جہاں جسے ہم باٹل نیک کہتے ہیں یہ کوہاٹ کچہری چوک سے لے کے پی ایف سینما چوک تک ہے، تو یہ کینٹ کا ایریا اس میں پڑتا ہے۔ اس میں مقامی جو سیاسی افراد ہیں انہوں نے کوشش بھی کی تھی کینٹ انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کرنے کی، اس کچھ کامیاب بھی ہوئے۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اور ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے۔ دیکھیں آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں جو سی این ڈبلیو کے افسران ہیں، جو اہلکار ہیں، وہ کوہاٹ کینٹ جسے کوہاٹ یونیورسٹی روڈ کہا جاتا ہے ایریا میں اس کی سڑک کی لمبائی چوڑائی ناپ رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ اس وقت جو وزیرات تھے محمود خان صاحب اور مقامی طور پہ ایم این اے ایم پی نے کی کوشش سے انہوں نے اس چیز کو منظور کرایا تھا کہ کچھ بجٹ منظور کرایا تھا، بجٹ میں کچھ پیسے مختص کیے تھے 37 کروڑ کے قریب کہ اس کو اب ہم کشادہ کریں گے۔ کینٹ انتظامیہ نے بھی حامی بھری تھی، یہ ان کا شکریہ ہے کہ کوہاٹ عوام کے ساتھ ان کے اوپر ان کے ساتھ ایک نیکی ہے کہ یہاں سے جو گزرنے والے ٹریفک ہے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مقامی تاجر بھی اس پہ آمادہ تھے۔ اس حوالے سے ایک بیان اس وقت جو مدی الیکٹرانکس کے مالک ہیں، معروف تاجر بھی ہیں، سیاسی شخصیت بھی ہیں، سماجی شخصیت بھی ہیں، مسعود بنگے صاحب نے کیا کہا تھا وہ سن لیجیے۔
سب سے پہلے میں وزیر اعلیٰ KPK محمود خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کچہری چوک سے جو ہے روڈ کی کشادگی کے لیے کروڑوں روپے کا فنڈ ریلیز کیا، اور ساتھ ہی ضیاء اللہ بنگس، شہریار خان افریدی ہمارے PTI کے نمائندے ہیں اور MP MLA ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں ایک اپنا کردار ادا کیا ہے۔ دیکھیں، منصور بنگے صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو کوہاٹ کے سٹی کینٹ کے تاجر ہیں اس چیز پہ آمادہ ہیں اور وہ شکر گزار بھی ہیں کہ اس کے اوپر کام ہوا، اور وہ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ اگرچہ اس میں مقامی تاجر کو نقصان بھی تھا کہ ان کی دکانیں بند ہوتی، تھوڑی سی پیچھے جاتے، دوبارہ کنسٹرکشن ہوتی تو ان کا بزنس متاثر تھا، لیکن وہ کوہاٹ کے لیے قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ابھی ایک مقامی اگر ڈرائیور کو دیکھا جائے تو وہ ڈرائیور کیا کہتے ہیں، ان سے یہ ایک چھوٹا سا شارٹ کلپ ہے، وہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں۔ تنگ روډونه خراب پکې پولونه شته نه پکې فلای اوور شته ټول خلک تکلیف کې دي بس یہ صرف ایک ڈرائیور کی ایک ان کے خیالات ہیں، ذاتی خیالات ہیں۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے، دیکھیں یہ وہ کہنے کہ کوہاٹ سٹی میں یا اس ایریے میں انڈر پاس ہونے چاہیے، اوور ہیڈ برج ہونے چاہیے۔ اب کوہاٹ جنگل خیل اور KDA کی جو 40,000 آبادی ہے اس سے زیادہ بڑھ کر آبادی ہے، اس کا دار و مدار جو ہے نا وہ کوہاٹ لاری اڈی چوک میں ہے، لیکن وہ بند ہے، وہاں یو ٹرن بھی بند ہے۔ اس کے اوپر مقامی پولیس نے ایک تجویز دی تھی کہ اگر یہاں انڈر پاس بن جائے تب بھی لوگوں کو فائدہ ہوگا، مقامی لوگ خوش ہوں گے، اور ٹریفک پولیس کی طرف سے بھی ایک بوجھ کم ہو جائے گا، اوور ہیڈ برج بھی بن سکتے ہیں۔ کوہاٹ کے بارے میں یہ توصل کیا جا رہا ہے کہ یہاں اوور ہیڈ برج نہیں بن سکتے ہیں، ایسا ممکن ہے، بس اس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے اور اسٹرگل کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو منظور کرا کے اس کو نافذ کر سکے۔ کوہاٹ ایک خوبصورت شہر ہے، اور اس میں کوہاٹ کینٹ انتظامیہ، کوہاٹ کی سول انتظامیہ، کوہاٹ انتظامیہ، میسور کمیٹی، کوہاٹ پولیس اور عوام کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ہم ان کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اور یہ اصل میں جب ٹریفک بلاک ہوتی ہے مارننگ میں، آفٹرنون میں، تو نہ صرف اسٹوڈنٹس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسٹوڈنٹس بر وقت اسکول نہیں جا پاتے، یا اسکول سے جب چھٹی کر کے واپس جاتے تب ان کو مسائل کا سامنا اس میں دیکھیں افسران ہیں، جتنے فوجی افسران ہیں، سول افسران ہیں، یا ایمبولینس اسپیشل میں خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا کہ ان کو رک کر اور ایمبولینس میں جب مریض تکلیف میں ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ جو اعلیٰ یقین ہوتے ہیں، ان کا حال اللہ جانتا ہے کہ وہ ان کو کس قدر جلدی ہوتی ہے ہسپتال پہنچتے میں، کیونکہ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے۔ تو اس ضمن میں امید کی جا رہی ہے کہ مستقبل قریب میں جب الیکشن ہوں گے، نئے امیدواران اسمبلی آئیں گے، اور ان کو چاہیے کہ وہ جیسے اگر وہ کوہاٹ کے اسپتال اور روڈز اور دیگر یا تعلیم کے شعبے پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ بھی کام کریں، کیونکہ ہم طرف کے ذرائع ہمارے لیے کافی مسائل کریٹ کرتے ہیں اگر اس کے اوپر باقاعدہ کام نہ کیا جائے۔ میں ہوں ذوالفقار شاہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ٹاپک کے اوپر آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو پبلک کی تجاویز ہوتی ہے، یہ تجویز نہ صرف افسران دیکھتے ہیں، انتظامی افسران دیکھتے ہیں، سیاسی افراد دیکھتے ہیں، سماجی افراد دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے اور نئی راہیں کھلتی ہیں، تو اس میں ہمارے کوہاٹ کا بھی بھلا ہے۔ اور کوہاٹ 1947 سے لے کر اب تک پسماندگی کا شکار ہے، ترقی پذیر ضلع ہے، ترقی یافتہ ضلع ابھی تک نہیں بن سکا۔ ان چھوٹے چھوٹے کاموں پہ ہم اگر توجہ دیں تو ان قریب انشاءاللہ کوہاٹ بھی بگ سٹی میں شمار ہوگا۔ جزاک اللہ۔